डोर टू डोर कैंपेन और हर शख्स को जलसा-ए-आम की दावत, क्या जलसा कामयाब होगा? ये तो वक्त बताएगा। कितने लोग आ जाएंगे तकरीबन? अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 लाख को फिगर मैं समझता हूँ कि छुएगी। कि इतने सारे उम्मीदवारान के होते हुए, कैंडिडेट्स के होते हुए, लोग आपको वोट क्यों दें? आपका मंशूर क्या है? हल्का के मकबूल तरीन लीडर चौधरी हुसैन इलाही रहे हैं और कलाबाजियों से उनकी साख काफी मुतासिर हुई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मसला ये है कि मकबूल लीडर तब थे जब कोई और नहीं था। जो दवाई उसको चाहिए थी वो मिली नहीं। अपना एक विजन लेके आए थे, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो अपने उसके बाप ने उसको हाईजैक कर लिया। ये जलालपुर जट्टा ये जाए कहीं अपने वो बैक साइड पे जाके वजीराबाद वाली साइड पे जाके अपना इलेक्शन लड़े। अल्लाह के फजल करम से जलालपुर जट्टा की आवाम इन्होंने मुस्तरद कर चुकी है, और कभी सोचे भी मत कि ये जिंदगी में भी कभी इस हल्के से कामयाब होंगे। मरीम नवाज से आपकी मुलाकात सोशल मीडिया की जीनत बनी, तो क्या पार्टी से आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? बाज़ किश्ता जो 9 दिसंबर को जलसा आम होने जा रहा है, जिससे मरियम बीबी खिताब करेंगी, उसमें वो आपका टिकट अनाउंस करने जा रही हैं, और अगर वो टिकट अनाउंस ना हुआ तो फिर क्या होगा? तो मरियम नवाज को आपने जलालपुर जट्टा आमद के लिए कायल कैसे कर लिया? जलालपुर जट्टा में आपने क्या चीज़ दिखाई वो जो उन्होंने कहा जी हम जलालपुर जट्टा आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे? अपनी बहन से मोहब्बत का इजहार किया, और मुझे अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बिल्कुल इस चक्कर में ही नहीं हूँ कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये मुझे मेहमान नवाजी का मौका दिया, सब कुछ बीच में आ गया। ये मेहमान नवाजी का मौका तो उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन मेहमान नवाजी के बाद जो आपका काम शुरू होगा हल्के के लिए, आवाम के लिए, वो तो तब शुरू होगा जब आप बतौर उम्मीदवार आपको टिकट मिल जाएगी, आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीतेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जो अवाम है, जो जलालपुर जट्टा की मेरे चाहने वाले हैं, उनके साथ मोहब्बत जो उन्होंने मुझे दी है, इंशाल्लाह मैं उनका हक अल्लाह के मुझसे छीन के भी ले आऊंगा, वो चाहे जहाँ पे भी पड़ा होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं एमएनए चौधरी आबिद रजा को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। समझ लें सियासत में मैं उनका शागिर्द हूँ। मुझे कोऑर्डिनेटर किसने बनाया था? एमएनए चौधरी आबिद रजा नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेजर टाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर। नाजरीन, हमेशा से पंजाब की सियासत का महवर गुजरात रहा है और गुजरात की सियासत का महवर हल्का 30 यानी कि जलालपुर जट्टा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराई सूबाई असम्बली चौधरी अली वड़ाई चफकुला चोर का छक्के पे छक्का है। सबसे पहले यूथ कन्वेंशन का इनकाद, उसके बाद खवातीन कन्वेंशन का इनकाद, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी लीडरशिप है, चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, उनको जलालपुर जट्टा आमद के लिए बुलाया और वो जलसा आम से खिताब करेंगी। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन और हर शख्स को जलसा आम की दावत, क्या जलसा कामयाब होगा? ये तो वक्त बताएगा, और ये मेरे अल्लाह को पता है। कामयाबी और नाकामी तो मुकद्दर में होती है, जैसे रब ताला ने लिखी होती है। लेकिन इंशाअल्लाह हम पुर उम्मीद हैं, और ऐसी उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ कामयाब ही नहीं होगा, ये एक सुनहरी हरूफ में पूरी पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन जलसों में से बेहतरीन कन्वेंशन में एक कन्वेंशन होगा, और ये तारीख में इंशाल्लाह लिखा जाएगा। इसमें आपकी क्या आमद मतवक्कुआ, कितने लोग आ जाएंगे तकरीबन? इंशाल्लाह लोग तो हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुझे अब जो लग रहा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 लाख को फिगर मैं समझता हूँ कि छुएगी अल्लाह के क्योंकि आपने फजल अपने करम पिछले से। इंटरव्यू में 50,000 कहा था। अब जो मैंने कैंपेन किया और मैंने जो लोगों का जोश और वलवला देखा है, और मैंने मियां नवाज शरीफ से और मोहतरमा बीबी मरियम नवाज साहब से जो लोगों की मोहब्बत देखी है, अब मुझे अल्लाह के घर ऐसी उम्मीद है कि समंदर ही उमड़ेगा मीर साहब इंशाल्लाह। हल्का के मकबूल तरीन लीडर चौधरी हुसैन इलाही रहे हैं और कलाबाजियों से उनकी साख काफी मुतासिर हुई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब वो कहते हैं ना दो घोड़े दौड़ते हैं ना, तो बाज दफा आप देखते हैं वो कहते हैं कि मैं जी दूसरे नंबर पे आया। जब दो घोड़े जी दौड़ते हैं तो दूसरा दूसरे नंबर पे ही आता है। मसला ये है कि मकबूल लीडर तब थे जब कोई और नहीं था, ठीक है। कोई और लीडर नहीं था, तो तब ये मकबूल थे। अकेला बंदा मैदान में हो तो वो मकबूल हो या ना हो, जब भाई मैदान में वो अकेला था, उस तरह मुकाबला उस तरह से किया नहीं गया, जो दवाई उसको चाहिए थी वो मिली ही नहीं। तो इंशाल्लाह ताला उसकी कलाबाजियां जो हैं वो बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रही हैं, और जैसे बाप ने कहना है वही उन्होंने करना है। वो अपना एक विजन लेके आए थे, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो अपने उसके बाप ने उसको हाईजैक कर लिया, और जो उसने तरबियत अपने घर से ली है वही उसने आपके सामने आया होगी। उसकी हर चीज, कलाबाजियां भी, करप्शन भी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इंशाल्लाह ताला ये जलालपुर जट्टा
یہ جائیں کہیں اپنے وہ بیک سائڈ پہ جا کے وزیر احمد والی سائڈ پہ جا کے اپنا الیکشن لڑیں. اللہ کے فضل و کرم سے جلال پور جٹا کی عوام انہوں نے مسترد کر چکی ہے, اور کبھی سوچیں بھی مت کہ یہ زندگی میں بھی کبھی اس حلقے سے کامیاب ہوں گے. مریم نواز سے آپ کی ملاقات سوشل میڈیا کی زینت بنی, تو کیا پارٹی سے آپ کو گرین سگنل مل چکا ہے؟ گرین سگنل میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی جو محبت ہے اور پیار ہے, اتنی بڑی لیڈر میاں نواز شریف کی بیٹی ہے وہ, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے, اور جو میاں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں ان کی بیٹی کی جو رشتہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, اور ان کا آ جانا کسی سگنل کا محتاج نہیں پھر وہ رہتا. جب انہوں نے اتنی محبت کر دی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پیار ہے وہ اپنے آپ ہم اپنے فیملی ممبر سمجھتے ہیں ان کا. اب پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی جس کی میں بات کروں کہ وہ گرین سگنل ہے نہ ہے, اس کو تو یہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے میرے ساتھ. تو مریم نواز کو آپ نے جلال پور جٹا آمد کے لیے قائل کیسے کر لیا؟ جلال پور جٹا میں آپ نے کیا چیز دکھائی وہ جو انہوں نے کہا جی ہم جلال پور جٹا آئیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے؟ اصل میں اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی نے جب یوتھ کوآرڈینیٹر بنایا اور موقع ملا لیڈرشپ سے رابطے میں ہونے کا اور لیڈرشپ کو اپنی کارکردگی شو کرنے کا, اور میں نے محنت کی, اور یہ میں منہ بولتا ثبوت ہوں, بی بی مریم نواز صاحبہ نے ہمیشہ یہ بلند آواز کی کہ پارٹی میں انصاف ہوگا, کام کرنے والے لوگ آئیں گے, جو کام کرے گا وہی پارٹی کا جو معتبر رہنما ہوگا. تو اس کا ثبوت بی بی نے دے دیا ہے ہمیں, میرے کام سے جو میں نے محنت کی اس کا صلہ انہوں نے دے دیا ہے. قائل کرنے میں کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی, یہ پارٹی نے ایک پورا معیار قائم کیا ہے کہ جو کام کرے گا وہ آگے آئے گا. یہ تھوڑا سا مشکل نہیں لگتا کہ ایک بندہ جس کو تقریباً 3 سے 4 سال ہوا سیاست میں ہے, اور ایک اپنے والد آباء و اجداد سے لے کے ابھی تک مختلف پارٹیوں میں رہا ہے, پھر نون لیگ کے ٹکٹ سے وہ جیت بھی چکا ہے اور وہ آپ کا حریف بھی ہے, تو کیسے یہ چیز پارٹی اس کو کیسے دیکھے گی؟ وہ اپنے پرانے ہی وفادار کو دیکھے گی جو پارٹی کے ساتھ لائل رہا, کہ نئے آنے والے بندے کو دیکھے گی؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. اگر یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جلسے جب ایسے کنونشن کروائے جاتے ہیں, کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ میں نے بے ضرر پارٹی سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی میں نے سوال نہیں کیا, اور ایمانداری سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا, یہ میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنی لیڈر سے, اپنی بہن سے محبت کا اظہار کیا ہے, اور مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں. میں بالکل اس چکر میں ہی نہیں ہوں کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا الحمدللہ میرے صاحب. اور انہوں نے پیار اور محبت سے جو میرے سے یہ مجھے مہمان نوازی کا موقع دیا, سب کچھ بیچ میں آ گیا. یہ مہمان نوازی کا موقع تو انہوں نے آپ کو دے دیا, لیکن مہمان نوازی کے بعد جو آپ کا کام شروع ہوگا حلقے کے لیے, عوام کے لیے, وہ تو تب شروع ہوگا جب آپ بطور امیدوار آپ کو ٹکٹ مل جائے گی, آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور جیتیں گے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں جب کچھ نہیں بھی ہوں, میں کچھ بھی نہیں, تو جلال پور جٹا کے شہر سے پوچھیں کہ ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے. جو ہمت طاقت اللہ نے مجھے دی ہے میں پوری بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہوں. امیدوار جو بھی ہو, میں انشاءاللہ تعالی جو عوام ہے جو جلال پور جٹا کی میرے چاہنے والے ہیں, ان کے ساتھ محبت جو انہوں نے مجھے دی ہے, انشاءاللہ میں ان کا حق اللہ کے مجھ سے چھین کے بھی لے آؤں گا, وہ چاہے جہاں پہ بھی پڑا ہوگا. بعض گشتہ جو 9 دسمبر کو جلسہ عام ہونے جا رہا ہے جس سے مریم بی بی خطاب کریں گی, اس میں وہ آپ کا ٹکٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہیں, اور اگر وہ ٹکٹ اناؤنس نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک جماعت ہے میر صاحب, یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی لیڈرشپ آ کے کسی کا ٹکٹ اناؤنس کرتے. یہ ہمیں دیکھیں, ہمارے مسلم لیگ نون میں ایک سسٹم ہے, پارلیمنی بورڈ ہوتا ہے جو انٹرویو کرتا ہے, پروفائل دیکھتا ہے, پھر ٹکٹوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 2 انٹرویو ہمارے ہو چکے, ایک جس اجنالہ پہ اس میں قیادت ہوا. مہربان ہو, میرا خیال ہے اس بات انٹرویو سے آگے نکل جاتی. نہیں ایسا نہیں ہے اب ہماری جماعت میں, اب کام کی بنیاد پہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. پارلیمنی بورڈ ہی یہ فیصلے کرے گا, اور یہ پوری جماعت اس کے اوپر کھڑی ہے. اور الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ کا کوئی بھی امیدوار, چاہے اس کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے, وہ میاں نواز شریف پیچھے ہٹے, کیونکہ میاں نواز شریف ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی بقا ہے. انہوں نے اس ملک کو بچانا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی امیدوار جس نے ٹکٹ اپلائی کیا وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, اور انشاءاللہ اسی کو ہی فالو کریں. تو اگر جس طرح حلقہ پی پی 30 میں میجر معین نواز جو کہ سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں اور ابھی بھی امیدوار ہیں, وہ بھی ٹکٹ ملنے کے حوالے سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں, تو اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ پرانے بندے ہیں پارٹی کے ساتھ, ان کو ایک عرصہ ہو گیا ہے, اور وہ بزرگ ہیں الحمدللہ, شریف آدمی ہیں,
ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ٹکٹ اپلائی کریں. ہر کار مسلم لیگ کے ہر کار کو ان کا حق ہے وہ کوئی جماعت کو ٹکٹ اپلائی کرے. یہ فیصلہ جماعت نے کرنا ہے. ان کو ٹکٹ ملی تو میرے بزرگ ہیں, میں تابع دار ہوں. میں تو میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں. میاں نواز شریف کا ٹھپا شیر کا نشان جدھر بھی ہوگا الحمدللہ ہم اس کے ساتھ. ٹکٹ کے بغیر اگر لیٹ سپوز میجر معین نواز کو ٹکٹ ملتا تو آپ ان کی کمپین کریں گے, انشاءاللہ کیوں نہیں کرنی, اور وہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتا تو وہ بھی آپ کی کمپین کریں بے گے؟ شک ایسے ہی ہوگا یہ وہ کہہ انشاءاللہ. چکے ہیں کہ انٹرویو میں بھی بولا ہے اور وہ بزرگ ہیں ہمارے, ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے میجر معین نواز صاحب کی کمپین کون کرتا رہا ہے؟ دیکھیں میں جب 2016 سے جیل میں آیا تھا, جیل سے باہر آیا تھا تو 2018 کا الیکشن آ گیا تھا. تو آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ میجر صاحب کا سارا میں نے ساتھ ہو کے الیکشن لڑایا, اور ان سے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں. اچھا, ایک بڑی بات تھا کہ جلال پور جٹا میں اور گجرات میں نا 12 ماہ الیکشن کھیلا جاتا رہا ہے. اتنے امیدوار ہیں, وہ بڑا حلقہ ہو یا صوبائی حلقہ ہو, اتنے سارے امیدواران ہیں. عوام کے لیے ایک سوال ہے کہ اتنے سارے امیدواران کے ہوتے ہوئے, کینڈیڈیٹس کے ہوتے ہوئے, لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ کا منشور کیا ہے؟ سب سے پہلا منشور میرا یہ ہے کہ میں اپنی عوام کے درمیان میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں عوام کے رابطے میں ہوں. میں 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے اپنے گھر میں موجود ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کبھی 1-2 دن میرے ساتھ گزاریں, میرے ساتھ رہیں, تو ایکٹیویٹیز تو آپ کی دیکھی جا رہی ہیں. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ مجھے ووٹ دے دیں گے یا مجھے وہ کامیاب کروا دیں گے. یہ جو میرے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو میرا خیال ہے آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں گے. تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ جلال پور جٹا آ رہی ہیں, تو ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, رہنے کے حوالے سے, ان کے خطاب کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ جو سیکیورٹی ہے وہ تو اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے جلسہ گاہ کو بھرنا اور اپنی قائد کا استقبال کرنا. ضلعی استقبال کی انتظامیہ نے آپ کو بھرپور اس کی وہ دلائی ہے کہ وہ جی بے کریں گے, شک چونکہ بے اس شک. دن ایک اور بڑا جلسہ بھی ساتھ ہونے جا رہا ہے. ہاں جی بالکل, ایڈمنسٹریٹر آئی تھی اور ڈی پی او صاحب بھی آئے تھے, ایس پی صاحب بھی آئے تھے, باقی انتظامیہ بھی روز ڈیلی بیسس پہ چکر لگا رہی ہیں اور بہت تعاون کر رہی ہیں. ظاہری بات ہے اتنی بڑی لیڈر آ رہی ہیں پاکستان کی, میاں نواز شریف کی بیٹی آ رہی ہیں, تو ظاہری بات سیکورٹی تو ہائی الرٹ ہے الحمدللہ. میں ان کے انتظامات دیکھ رہا ہوں بہت اچھے ہیں. اچھا, جو آپ کی اور بی بی مریم کی جو تصویر ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی, تو ایک ماحول بنا, چونکہ سوشل میڈیا پہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے, دونوں طرف سے سوال و جواب آ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات جو آپ کے سالار قافلہ ہیں چودھری عابد رضا کوٹلہ, ان کی مشاورت کے بغیر کی گئی ہے. اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں عابد رضا میرے بڑے بھائی ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی زندگی میں مجھے اس سے بھی بڑے اعزاز ملے, اس سے بھی بڑے عہدے ملے, لیکن الحمدللہ میں ایم این اے چودھری عابد رضا کو کبھی کراس نہیں کر سکتا. وہ میرے بھائی ہیں. ادھر تک پہنچنے کے لیے, آنے کے لیے میرے تمام تر مشاورت ان کے ساتھ ہوتی ہے, اور الحمدللہ سمجھ لیں سیاست میں ان کا شاگرد ہوں. وہ میرے استاد ہیں سیاست کے اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں. بالکل عابد بھائی نے بھی ساتھ جانا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے. ان کی مکمل مشاورت سی ساری ایکسیس بی بی تک پہنچنے کی. مجھے کوارڈینیٹر کس نے بنایا تھا؟ ایم این اے چودھری عابد رضا نہیں بنایا. تو ان کا اعتماد ہے میرے پہ. اب ہمارا یہ حساب نہیں ہے کہ بی بی کو یا میاں صاحب کو عابد صاحب ملے, شبیر صاحب ملے یا علی کلاچور ملے. ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی ممبر کی طرح ہمارا ریلیشن ہے. اس میں یہ معیار نہیں ہے کہ عابد رضا ساتھ ہیں نہیں ہیں, مشاورت ہے یا نہیں ہے. یہ ہماری گھر میں ایک ہی مشاورت ہوتی ہے. پارٹی کا فیصلہ تو جو بھی ہو وہ وقت آئے گا اور بتائے گا جب پارٹی ٹکٹس کو فائنلائز کر لے گی. آپ اپنے تئیں کتنے پرسنٹ مطمئن ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں کہ پارٹی آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کے یوتھ کنونشن, آپ کی خواتین کا کنونشن اور پھر یہ مریم بی بی کے جلسے کے بعد وہ آپ کو ٹکٹ دے دیں گے؟ میں اپنی طرف سے تو مطمئن ہوں میر صاحب, اپنے کام کی وجہ سے بھی ہوں, اور پارٹی کے نے جو معیار قائم کیا ہے کہ کام کے بنیاد پر ٹکٹیں دی جائیں گی, اور میں اس کو امید کرتا ہوں کہ اگر پارٹی کام کو دیکھے گی تو مجھے ضرور ابلائج کرے گی, ٹکٹ دے گی مجھے اچھا, انشاءاللہ. جلال پور جٹا میں تو ہم آپ کی کمپین دیکھ رہے ہیں, مختلف ڈور ٹو ڈور کمپین ہے, کارنر میٹنگز ہیں, کیونکہ حلقہ پی پی 30 ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سارے دیہات بھی آتے ہیں. تو دیہاتوں میں جو آپ کی میٹنگز ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں؟ وہاں سے لوگوں کو کیا رسپانس ہے؟ کیا وہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ تو برادری سسٹم ہے, تو وہ برادریاں جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک دڑا آلریڈی موجود ہے گاؤں کے اندر. نواب زد خان کا ایک مضبوط دڑا جو ہے وہ اس پورے حلقے میں موجود ہے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک پرانا گھر ہے اور بڑا گھر ہے, اور ان کا بڑی قربانیاں ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے ان فرعونوں کا مقابلہ بھی کیا ہے.
پاکستان مسلم لیگ لوگ کا بہترین گاؤں میں دھڑا ہے، اور الحمدللہ میرے بہت اچھے ریلیشن ہیں گاؤں کے لوگوں سے، میری برادری ہے، میری رشتہ داریاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو دیہاتی حلقہ ہیں اس میں الحمدللہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے ہمارا، اس میں مجھے بالکل بھی کسی قسم کی بھی کوئی مایوسی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو اب بس ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بتا دیجیے کہ جو لوگوں کے لیے جلسے کا ٹائم کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی مریم نواز جو ہیں وہ کب خطاب کریں گی؟ یہ تو ضروری سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کو سب سے پہلے چلائیں آپ۔ الحمدللہ بی بی جو ہیں وہ بی بی مریم نواز صاحبہ 1 بجے پوری امید ہے کہ وہ پہنچ جائیں گی، اور میکسیمم میں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 12 بجے ہفتے کے روز 9 دسمبر کو 12 بجے پنڈال میں پہنچیں، اور اپنی قائد، اپنی بیٹی، اپنے میاں نواز شریف کی بیٹی، ملک و قوم کی بیٹی، اس کا استقبال کریں۔ اور جلال پور جٹا میں امید کرتا ہوں کہ اہلیان گجرات جو ہیں، اہلیان جلال پور جٹا جو ہے ایک تاریخ رقم کریں گے اپنی بہن کا استقبال کرنے میں۔ میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہفتے کے روز ٹھیک 12 بجے تمام ساتھی جو ہیں ادھر پہنچیں۔ انشاءاللہ 1 بجے بی بی خطاب کریں گی، اور وہ ایک جارحانہ خطاب کریں گی جو پورے ملک کا ایک بیانیہ بنے گا انشاءاللہ۔ چودھری علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 30 سے چودھری علی وڑائی چفکولا چود، جن کے ساتھ ہم نے مختلف سوالات پہ بات کی۔ کچھ سوالات تلخ تھے، کچھ سوالات میٹھے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ تمام سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر اور رؤف خالد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔